नहमदहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सूरत आल इमरान आयत नंबर 154। लफ्ज़ी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। सुम्मा फिर अनज़ला उसने उतारी अलैकुम तुम पर मिन बादिल गम्मी गम के बाद अमानतन राहत नुआसन ऊँग यक्षा वो छा रही थी तौइफ़तम मिनकुम एक जमात तुम्हारी पर जो पक्की मोमना थी वो तौइफ़तुन और एक जमात कद यकीनन अहम्मतहुम ख़ास फ़िक्र में डाल दिया था उनको अनफुसुहुम उनकी जानों ने यज़ुन्नून वो ख्याल कर रहे थे बिल्लाही अल्लाह के मुतल्लिक गैरल हक़्क़ी हकीकत के ख़िलाफ़ ज़न्नल जाहिलिया ख्याल भी जहालत वाला यक़ूलूना वो कह रहे थे अल्लना कि क्या हमको इख्तियार है मिनल अमरी इस मामले में मिन शईन कुछ भी कुल कह दीजिए इन्नल अमरा बेशक इख्तियार तो कुल्लहू सब लिल्लाही अल्लाह ही का है युख्फूना वो छुपा रहे हैं फ़ी अनफुसिहिम अपने दिलों में माँ जो ला नहीं युबदूना वो जाहिर कर रहे लाका आपके सामने यक़ूलूना वो कहते हैं लऊ अगर काना होता लाना हमको मिनल अमरी इख्तियार शैउन कुछ भी माँ तो ना कुतिलना हम कत्ल किए जाते हा हुना यहाँ पर कुल कह दो लऊ अगर कुन तुम हो तुम फ़ी बुयूतिकुम अपने घरों के अंदर भी लबरज़ा तो ज़रूर निकल पड़ते अल्लज़ीना वो लोग जो कुतिबा लिखा गया अलैहिमुल कत्लु उनका कत्ल होना इला तरफ मजाजिहिम अपनी कत्ल गाहों की तरफ वलियब्तलिया और ताकि आज़माए अल्लाहु अल्लाह ताला माफ़ी सुदूरिकुम जो तुम्हारे सीनों में है छुपा हुआ वलियुमहिसा ताकि वो साफ कर दे माँ जो कुछ फ़ी कुलूबिकुम तुम्हारे दिलों में है वल्लाहु और अल्लाह ताला अलीमुम खूब जानता है बिज़ातिस सुदूर सीनों के भेदों को। तफसीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा अनज़ला अलैकुम फिर उसने उतारा तुम पर मिन बादिल गम्मी गम के बाद। अल्लाह ताला बंदे को सिर्फ गम ही नहीं देता, गम के बाद अमन भी देता है, सुख भी देता है, सुकून भी देता है। ऐसा नहीं होता कि इंसान को कोई सदमा पहुँचे तो अल्लाह ताला बंदे को तन्हा छोड़ दे। अल्लाह बंदे को तन्हा नहीं छोड़ते, इंसान को पहले से बेहतर देता है अल्लाह ताला। आपने देखा होगा कि जब आप रो लेते हैं तो फिर इत्मीनान से सो जाते हैं। अमानतन नुआसन फिर अल्लाह ने गम के बाद अमन वाली चीज़ भेजी, गुनूदगी भेजी। नुआसन नींद की इब्तदाई शक्ल को कहते हैं, इब्तदाई कैफियत को कहते हैं। एक सीनातुन होती है जिसमें इंसान सुस्त पड़ जाता है, इंसान के ऊपर एक तरह की नींद आ रही होती है जिसमें इंसान बातें भी सुन रहा होता है क्योंकि वो हल्की होती है, लेकिन सुकून भी ले रहा होता है। यक्षा तौइफ़तम मिनकुम उसने तुम में से एक ग्रोह को ढांप लिया। ये अल्लाह ताला की रहमत होती है, थकावट होती है, ये ईमान वालों पर ही नाजिल होती है। ये नुआस ईमान के साथ होती है। वो तौइफ़तुन कद अहम्मतहुम अनफुसुहुम और एक ग्रोह उनको फिक्र में डाल रखा था उनकी जानों ने, उनके नफ्सों ने। ये किस ग्रोह की तरफ इशारा है? मुनाफिकों की तरफ। ये नींद मुनाफिकों पे तारी नहीं हुई थी क्योंकि वो अनानियत का शिकार थे, वो अपने बारे में ही सोच रहे थे। इसलिए आपने देखा होगा
کہ جو لوگ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں وہ غمگین بھی ہوں تو ان کو نیند آ جاتی ہے، نیند کا پرابلم نہیں ہوتا. لیکن کچھ لوگ جن کو فکریں لاحق رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی چھوڑ دو، سارا خود ہی کرنا ہے، ہم تو کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں، نیند نہیں آتی، نیند آور میڈیسن کھانی پڑتی ہے، فکر چھوڑ دو. یظنون باللہ غیر الحق، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ناحق گمان کرتے رہتے ہیں. آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کے بارے میں. اللہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا، اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے ساتھ کیوں کر دیا، میں ہی اس مشکل کے لیے کیوں ہوں، مجھے یہ تکلیف کیوں آئی. جو لوگ ایسے نشکرے ہوتے ہیں نا، ایسے الفاظ بولتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ پھر ان کو ان کے نفس کے حوالے کر دیتے ہیں. جاؤ بھگتو غیر الحق ظن الجاہلیہ، جاہلیت والا ظن. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے پاس اللہ کی معرفت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکوے کب آتے ہیں؟ بدگمانی کب آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ناراض کون ہوتا ہے؟ جاہل انسان، جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں، جو اللہ کو پہچان جائے وہ اللہ کے بارے میں کوئی بری بات سوچ سکتا ہی نہیں ہے. اور شیطان وسوسہ ڈالنے کی کوشش بھی کرے تو انسان اس سے پناہ مانگتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہے، اللہ کا ہر حکم بہترین ہے، وہ مجھ سے کچھ لے یا دے سب اس کا ہے، یہ نعمتیں جو اس نے دی یہ سب اس کا احسان ہے، اس نے اگر لے بھی لیا تو اس میں بھی میری بھلائی ہے. یقولون هل لنا من الامر من شیء، یہ منافق کہتے ہیں کہ کیا کسی معاملے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے. حل یہاں نہیں کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی انکار کے لیے آیا ہے. زبان سے بھی کہتے ہیں اور دل میں بھی کہتے ہیں. ناراضگی کس بات کی؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بات نہیں مانی کہ باہر جا کر لڑائی کریں. بعض اوقات خاندانوں میں یہ لڑائی اور ناراضگی ہوتی ہے نا، کہ کسی نے ہم سے مشورہ کیوں نہیں کیا، ہم شادی میں بھی نہیں جائیں گے، اور خدا نخواستہ شادی ناکام ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ہم سے پوچھ لینا تھا، ہم سے پوچھا نہیں ہے. اگر تم ہم سے پوچھ لیتے تو یہ نہ دیکھنا پڑتا. لیکن جو سینئر لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پوچھو تب بھی خوش ہیں، اگر نہ پوچھو تب بھی خوش ہیں. لیکن جو سینئر نہیں ہوتے وہ ہمیشہ ناراض رہتے ہیں، اور ناراضگی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ نکال لیتے ہیں. یقولون هل لنا من الامر من شیء، اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی ہاتھ ہے، ہمارا بھی حصہ ہے، ہم سے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں، ہماری تو سنی نہیں کسی نے. قل ان الامر کلہ للہ، کہہ دیجئے کہ سارے معاملات تو اللہ کے پاس ہیں، بندوں کے فیصلے کیا حیثیت رکھتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنے دلوں میں چھپا کر رکھتے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں بولتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے کہ ہم آپ سے ناراض ہیں. جو کسی کا مخلص دوست ہوتا ہے اس کی ناراضگی میں بھی محبت ہوتی ہے، چاہے وہ ظاہر ناراض ہو تو وہ ناراض تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن جو منافق ہوتا ہے اوپر سے خوشامد بھی کرتا ہے تو اصل میں اندر سے ناراض ہوگا. بہت بڑا فرق ہے. لوگوں کے اندر جو مخلص دوست ہوتے ہیں آپ کے، آپ چاہیں ان سے زیادتی بھی کر لیں تب بھی نہیں ناراض ہوں گے، اور منافق کو آپ کچھ بھی نہ کہیں تو بھی ناراض رہیں گے. یہی حال تھا منافقین کا. مشکل ہو کوئی حال ہو، ہر حال میں مخلص لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اگلے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو دشمنوں کا پیچھا کریں. لوگ زخموں سے چور تھے، لیکن یوں ہی حکم ملا فوراً تیار ہو گئے. یہ نہیں کہا کل آپ ہم کو وہاں کیوں لے گئے تھے، آج پھر آپ ہمیں تیاری کا حکم دے رہے ہیں. کوئی اعتراض نہیں کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پہ بہت زخم تھے، لیکن پھر بھی ہمت نہیں آ رہی، ساتھ چل پڑے. اللہ نے پکارا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، سب چل دیے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی اس میں کچھ اختیار ہوتا
کہ ہم سے بھی مشورہ کیا جاتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ قُل لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ، کہہ دیجئے اگر تم اپنے گھروں میں ہو، لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ، البتہ تم نکل پڑتے وہ جو لکھ دیا گیا تھا اوپر ان کے قتل طرف اپنے سونے کی جگہ، موت کے مقامات جو لکھ دیے گئے تھے اپنی آرام گاہوں کی طرف نکل پڑتے۔ مضاجعہم موت نیند کی بہن، مضاجع یہاں قتل گاہیں مراد ہیں۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور تاکہ آزمائے اللہ جو تمہارے سینوں میں ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ وہ خالص کر دے اس کو جو تمہارے سینوں میں ہے، جو میل کچیل ہے وہ سب دلوں سے نکال دے اور زیادہ خالص کرے اپنے لیے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ سینوں کے بھید جاننے والا ہے۔ جو کچھ بھی تمہارے سینوں میں ہے اللہ کو پتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم چھپا سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ بات یہ کہ یہاں پر جو منافقین تھے یا ایمان میں کمزور لوگ تھے ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اجتماعی معاملات میں کس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ تو کسی کو کسی سے ناراضگی ہو ہی جاتی ہے، یہ سارے ایک چیز پر راضی نہیں ہوتے یا سارے ایک فیصلے کو نہیں مانتے، پھر کیا ہوتا ہے کہ جو مخلص لوگ ہوتے ہیں وہ پھر بھی آپ کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن جو منافق ہوتے ہیں وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی بات ایسی ملے، کوئی چیز ہم پکڑیں کہ کہیں کہ اس وجہ سے ہم چھوڑے ہیں، تمہاری غلطی ہے، بلیم دوسروں کو کرتے ہیں۔ بھاگنے کی اپنی مرضی ہوتی ہے، اپنے اوپر بلیم نہیں کرتے۔ جو مخلص لوگ ہوتے ہیں وہ اعتراض نہیں کرتے، خواہ تم ان سے ناراض ہو یا راضی ہو، وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں کہ کوئی موقع ملے وہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو الگ ظاہر کر دیا اور مومنوں کو الگ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مشکل میں نے تم پر کیوں ڈالی۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائش کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ الگ کر دے مومنوں کو اور منافقوں کو الگ کر دے۔ اللہ تعالیٰ مشکل میں ڈال کر کھرے کھوٹے کو الگ کرنا چاہتا تھا۔